अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमईन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहतरम नाज़रीन कराम, दर्स हश्त बहिश्त राह सलूक व तज़किये नफ्स के नाम से मलफूज़ात ख्वाजगान चिश्त अलैहिमुर रहमतुर रिज़वान से मुताल्लिक़ कहने और सुनने का ये सिलसिला शुरू किया गया है। याद रहे, ये प्रोग्राम बज़्म तुलबाए क़दीम व मुहिब्बान जामे निज़ामिया जिद्दा की जानिब से पेश किया जाता है, जिसमें हर दर्स में, हर एपिसोड में हम ख्वाजगान चिश्त अलैहिमुर रहमतुर रिज़वान के मुबारक मलफूज़ात सुनने समझने की सादतें हासिल करते हैं। और जैसे कि अर्ज़ किया गया था कि किताब हश्त बहिश्त में पहली जो किताब है वो अनीसुल अरवाह हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मलफूज़ात, जो कि हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जमा फरमाए हैं, वो किताब मौजूद है। हम इससे पहले कि किताब अनीसुल अरवाह का बाज़ाब्ता उसके मजालिस का आगाज़ करें, इब्तिदा में हुज़ूर गरीब नवाज ने जो कुछ अपने अहवाल ज़िक्र फरमाए हैं, उसी के तसलसल में हम आगे पढ़ने की सादतें हासिल करते हैं कि गुज़िश्ता दर्स में हमने ये अर्ज़ किया था कि हुज़ूर गरीब नवाज ने ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमतु व रिज़वान की बारगाह में अपनी हाज़िरी और दाखिले सिलसिला होने का जिक्र फरमाया था, और अपने आठों पहर के चिल्ले का भी जिक्र किया, और अपनी उड़ान और फिर पीर कामिल की दस्तगीरी का उन्होंने जिक्र फरमाया था। उससे आगे इरशाद फरमाते हैं, फिर शेख कामिल ने मुझे हुक्म फरमाया कि तुम मेरी खिदमत में रहा करो। मैंने अर्ज किया कि बंदा फरमा बरदार है, यानी आपके हुक्म की तामील करते हुए मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खाने काबा की तरफ सफर इख्तियार किया, और गरीब नवाज फरमाते हैं कि ये मेरा पहला सफर था। अलगरज एक शहर में पहुंचकर हमने मुकर्रिबान खुदा की एक जमात देखी, जिनको अपने आप की होश तक ना थी। चंद रोज उन्हीं के पास रहे और अभी तक भी होश में नहीं आए थे, तो फिर हमने वहां से रखते सफर बांधा। गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकर्रिबान खुदा की जो है एक जमात का जिक्र फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह के याद में, अल्लाह के जिक्र में ऐसे महू थे कि दुनिया व माफिया से बेखबर और बिल्कुल अल्लाह के जलवों में गुम थे। दुनिया की उन्हें कोई परवाह और ना दुनिया का कोई उनको ख्याल था, बल्कि दुनियावी तौर पर तो वो बेहोश थे, यानी अल्लाह के जलवों में गुम हो चुके थे। फिर आप फरमाते हैं कि फिर हम वहां से खाने काबा की ज़ियारत के लिए रवाना हुए, और खाने काबा पहुंचकर पीर कामिल हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरा हाथ पकड़ कर मुझे खुदा के सुपुर्द फरमाया। खाने काबा के सामने खड़े होकर शेख कामिल ने अपने मुरीद सादिक हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया, और खाने काबा के परनाले के नीचे आपके लिए दुआ और मुनाजात फरमाई। तो वहीं पर गैब से आवाज आई कि हमने मुईनुद्दीन को कबूल किया। मुहतरम नाज़रीन कराम, यहाँ एक बात बतौर वजाहत के अर्ज करते चलें कि यकीनन
کہ جب اللہ رب العزت بندہ اپنے رب سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو پھر یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ بظاہر عام طور پر ہم عام بندوں کی قوت سماعت میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ مولا تعالیٰ کے کلام کو سن سکے، لیکن جب مولا تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنی قربتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے تو پھر اس کی قوت سماعت کو بحال فرما دیتا ہے، اور وہ نہ صرف بندگان خدا کی آواز اور پکار کو سنتا ہے بلکہ مولا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادتیں بھی حاصل فرما لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے جو کلام فرماتا ہے، مولا تعالیٰ کے کلام کو سننے کی اس میں صلاحیتیں اور طاقتیں بحال ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید صادق کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا اور قبول کرنے کی درخواست کی تو مولا تعالیٰ نے غیب سے کلام فرمایا کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا ہے۔ اور پھر ہم وہاں سے لوٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یہاں آنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید صادق حضور غریب نواز سے ارشاد فرمایا کہ یہاں سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔ غریب نواز عرض کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کیا تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آواز آئی کہ وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائقین کے قطب تم پر بھی سلام ہو۔ جب یہ آواز آئی تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غریب نواز اپنے مرید سے یعنی غریب نواز سے فرمایا کہ آؤ آج تمہارا کام مکمل ہو چکا ہے، یعنی تم اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکے ہو، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھی تم کو قربت اور مقبولیت حاصل ہو چکی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر دو باتیں بطور خاص عرض کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا یہ کوئی نیا طریقہ یا پھر موجودہ زمانے کا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ اسلاف کرام کا طریقہ رہا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں جب حاضر ہوتے ہیں تو بصد عقیدت اور احترام آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرتے ہیں۔ تو پھر وہیں پر آپ دیکھیں کمال کی بات یہ کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار مبارکہ سے وعلیک السلام یا قطب المشائخ کی آواز سنائی دی۔ اس سے دو باتیں اور واضح ہو جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جب غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ صرف ان کے درود و سلام کو سماعت فرماتے ہیں بلکہ کرم فرماتے ہوئے ان کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ اس حوالے سے بتایا گیا کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مجھ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے وہ دنیا کے کسی کونے سے کیوں ہو، اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت ایسی بنائی ہے جو زمین اور آسمان میں سیر کرتے رہتے ہیں۔ جہاں بھی کوئی مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہ فرشتے وہ درود و سلام کو سنتے ہیں اور اس کے نام، اس کے والد کے نام اور اس کے علاقے کے نام کے تذکرے کے ساتھ وہ درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کا فلاں غلام فلاں بن فلاں فلاں علاقے سے آپ پر اس نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کے ذریعے اس کے درود و سلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ تڑپتے دل کے ساتھ میری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو پھر ان کا درود و سلام پہنچانے کے لیے فرشتے درمیان میں نہیں ہوتے بلکہ وہ تڑپتے دل سے جب میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں تو میں بذات خود ان کے درود و سلام کو سماعت کرتا ہوں، میں خود ان کے درود و سلام کو سن لیتا ہوں۔ اب درمیان میں کسی فرشتے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا کہ جو جتنا تڑپ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے اس کے درود و سلام سرکار کی بارگاہ میں اتنے ہی اعزاز کے ساتھ پیش ہوتے ہیں۔
اگر عام طور پر پیش ہوں تو فرشتوں کے ذریعے پیش کیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی محبت کے اعلیٰ معیار مدار کے ساتھ حاضر بارگاہ ہو تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں خود سماعت کرتا ہوں۔ یہ خود حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بین دلیل ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار پاک میں حیات رکھتے ہیں اور اپنے غلاموں کے درود و سلام کو پڑھنے کو، درود و سلام کی سماعت فرماتے ہیں۔ اور پھر جب کوئی اپنا مقرر حضور پاک علیہ السلام کا بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں پیش ہوتے ہوں، اور جب وہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام نہ صرف ان کے درود و سلام کو سماعت کرتے ہیں بلکہ اپنے کرم سے ان کو جواب سے بھی سرفراز فرماتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حضور غریب نواز کی مبارک ذات ہے کہ جب انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس شہزادے کے درود و سلام کو نہ کہ سنا بلکہ وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اور قطب المشائخ کہتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کا جواب بھی عطا فرمایا، اور سرکار نے اپنے کرم سے ان کو مشائخین کا قطب بنایا، اس کا اظہار بھی فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم بدخشاں میں آئے اور ایک بزرگ سے ملے جو کہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے ہم اثر بزرگ تھے، 100 سال سے زائد ان کی عمر تھی، اور غریب نواز فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ذکر الہی میں مشغول تو ہیں لیکن ان کا ایک پیر نہیں ہے۔ ہم نے ان سے اس پیر کے نہ ہونے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک دفعہ اپنی جھونپڑی میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول تھا کہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے میں اپنے حجرے سے اچانک باہر آیا، اور میں نے ابھی ایک قدم ہی باہر رکھا تھا کہ غیب سے آواز آئی کہ ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور پھر دنیا کے لیے اپنے قدم باہر نکالتے ہو۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے آواز سنی تو میں نے دوسرا قدم تو حجرے کے اندر ہی رکھ دیا، باہر نہیں نکالا، اور جو قدم میں نے دنیا کی طلب یا نفس کی خواہش کے لیے باہر نکالا تھا میں نے اس قدم کو، اس پیر کو کاٹ ڈالا، تاکہ جس پیر نے اللہ کی معصیت میں آگے بڑھا ہے وہ پیر کے ساتھ میں رہنا نہیں چاہتا، میں نے اپنے پیر کو کاٹ دیا۔ اور پھر اس کے بعد سے آج فرماتے ہیں کہ میں 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، باوجود اس کے کہ جو پیر میں نے باہر نکالا تھا کاٹ دیا، 40 سال وہ واقعے کو ہوئے ہو چکے، مگر آج بھی میں شرمندہ ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ کل اللہ کی بارگاہ میں کیا صورت لے کر جاؤں گا اور درویشوں کے سامنے میرا کیا معاملہ پیش ہوگا، میں کیسے ان کے سامنے منہ دکھاؤں گا کہ درویشوں میں سے اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں اور نفس کی خواہش کے لیے اپنے قدم کو باہر نکالتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، ذرا اندازہ کریں کہ یہ اللہ کے محبوبان ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی چیز سے غرض نہیں رکھتے، اگر نفس کی خواہش یا دنیا کی طلب میں ایک حرکت بھی ہو جاتی ہے تو فوری اپنے پیر کو کاٹ کر خود کو سزا دیتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس طرح بخارا میں پہنچے، وہاں بزرگوں کی ایک جماعت سے ہمارا سابقہ ہوا جن کی اوصاف بہت ہی نرالے تھے، اور پھر وہاں سے میں 10 سال تک خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمہ کی خدمت میں سفر کرتا رہا، آپ کے ساتھ، یعنی پھر آپ کے سامان سفر کو سر پر لیے آپ کے ساتھ سفر کرتا رہا، اور پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کرتے ہوئے بغداد واپس ہوئے، اور بغداد میں آپ نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی۔ اور پھر مجھ سے یہ درویش سے یعنی حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیخ نے کہا کہ اب میں یہیں پر کچھ مدت تک یہیں رہوں گا، میں باہر نہیں جانے والا، اب تم کو لازم ہے کہ چاشت کے وقت میں میرے پاس آیا کرو تاکہ میں تمہیں فقر کی ترغیب دیا کروں، جو کہ میرے بعد میرے مریدوں اور فرزندوں کے لیے میری یادگار رہے۔ حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور اسی طرح حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، ہر روز میں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور جو کچھ آپ کی زبان گوہر فشاں سے سنتا اس کو لکھ لیتا، اس کو محفوظ کر لیتا تاکہ آپ کے مبارک ملفوظات اور ارشادات محفوظ رہیں، میرے لیے بھی اور بعد میں ہمارے آنے والے سلسلہ کے لیے بھی تو وہ در نایاب ثابت ہوں۔
اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب 28 مجلسوں پر منقسم ہے، یعنی 28 مجلسوں میں آپ کے ملفوظات کو جمع کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس سے ہم باضابطہ ان 28 مجالس کا آغاز کریں گے۔ کتاب انیس الارواح کے پہلی مجلس جو کہ ایمان سے متعلق ہے، اس کا ذکر کرنے، اس پر درس سننے اور سنانے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ خواجگان چشت کے فیضان سے مولا ہم سب کو سرفراز فرمائے، ان کے ملفوظات کو سمجھنے کی ہمیں صلاحیت پیدا فرما، اور ان کے بتائے ہوئے تعلیمات پر مولا چلنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔